अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने जुज़ नंबर 2 पढ़ा। बहुत अहम पैगामात थे, सबक थे हमारे लिए। उनमें से कुछ को देखते हैं, एक रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। आया नंबर 152, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इससे पहले वाली आया में बात चल रही थी तिलावत की, तज़किये की, कि कुरान कैसे जिंदगी में तब्दीली लाता है, कैसे पाकीज़गी पैदा करता है, सोच का, जहन का, दिल का जाविया कैसे तब्दील हो जाता है, कैसे गंदगी जो है बुरी लगने लगती है और पाकीज़गी अच्छी लगने लगती है। गुनाह चाहे कितना भी खूबसूरत नाम लिए हुए क्यों ना हो, उसको फिर पहचान लेते हैं कि ये गुनाह है, फिर उस गुनाह से कराहियत आने लगती है। नेकी चाहे कितनी भी लोगों की नज़रों में हकीर और बुरी समझी जाए, कितनी भी आउट ऑफ फैशन हो जाए, कोई वैल्यू ना हो लोगों की नज़र में नेकी की, लेकिन जिसके जहन का कुरान तज़किया कर देता है, उसको वो नेकी बड़ी नेमत लगने लगती है। गैर महसूस तरीके से इंसान नेकी की तरफ खींचने लगता है। किसी इंसान का कलाम ये कर ही नहीं सकता जो कुरान करता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद पाक है, अल्लाह ताला का कलाम पाक है, अल्लाह ताला का रसूल पाक है। और उसकी बरकत हम देखें कि जो रसूल को फॉलो करे वो भी पाक हो जाता है। जिक्र और शुक्र में रुझान बढ़ जाता है। अल्लाह को कैसे याद करें, अल्लाह का शुक्र कैसे करें, किताब और हिकमत की तालीम कैसे अपनाएं, दुआ का क्या तरीका हो, फ़ज़्कुरूनी वज़्कुरकुम की फिक्र लग जाती है। अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कहीं बैठा हो और उस नशिस्त में अल्लाह को याद न किया हो तो ये नशिस्त उसके लिए बड़ी हसरत का बाइस होगी। तो मजलिस पुरकशिश होने लगती है, हर जगह अल्लाह का जिक्र करने का मन करने लगता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर जगह की दुआ भी बताई है, लेटने की, उठने की, मजलिस की, वॉशरूम जाने की, वॉशरूम से निकलने की, खाने की, खाने के बाद की, हर मौके की दुआ, ताकि हर मौके पर जिक्र से ज़बान तर रहे। तो कुरान से जुड़ना, सुन्नत से जुड़ना, तिलावत, तज़किया, किताब और हिकमत की तालीम कितनी कीमती चीज़ है, जो हमारे हर लम्हे को, हमारे हर एक्शन को जिक्र बना देती है। हमारे आम जिंदगी के काम सब के सब इबादत बन जाते हैं, सब के सब जिक्र बन जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के बगैर बहुत ज्यादा कलाम मत किया करो, इसलिए कि बहुत ज्यादा कलाम जो अल्लाह के जिक्र के बगैर किया जाता है वो दिलों की सख्ती का बाइस बनता है। वइन्ना अबदन्नासी मिनल्लाहि अलक़ल्बुल क़ासी, इंसानों में जो सबसे ज्यादा दूर है अल्लाह से वो कौन है? सख्त दिल वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के जन के साथ हूँ, गुमान के साथ हूँ, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करे, जब वो मुझको अपने दिल में याद करता है। ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं उसको अपने जी में याद करता हूँ। कितनी कुर्बत का पता दे रही है हदीस। और हम कहाँ वसीलों में पढ़ते हैं, कहाँ वास्तों में पढ़ते हैं, किसको देखते हैं। चाहे कोई समंदर की गहराई में हो, चाहे वो आसमान की ऊंचाई में हो, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं तन्हाई में हो, बस दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा तो क्या होगा? ज़करतुहु फी नफ्सी, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसको अपने जी में याद करूंगा। क्या ऑनर है, क्या इज्जत अफजाई है इस खाक से बने इंसान की। इधर पुकारा, रब ने जान लिया। दुनिया का कोई भी रिश्ता, हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता भी ये दावा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों से भी ये नहीं कह सकती कि जब तुम लोगों ने मुझे याद किया तो मुझे पता चल गया। हमारे साथ रहने वाला बाज दफा जानते ही नहीं कि हम किस दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सब जानता है। फिर आगे है, अगर वो मुझको याद करता है मजलिस में, जैसे हम लोग अभी याद कर रहे हैं अपने रब को अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या होता है? तो अल्लाह ताला क्या फरमाया था, मैं उसका जिक्र करता हूँ एक ऐसी महफिल में जो उनसे बेहतर होती है, यानी फरिश्तों की महफिल में। हम तो तसव्वुर ही नहीं करते कि अल्लाह हम में से एक एक का नाम लेकर फरिश्तों में हमारा जिक्र कर रहा होगा। मेरा जिक्र, आपका जिक्र, ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अल्लाह का जिक्र करना बहुत बड़ी नेकी है, अपने रब का जिक्र करना। एक रिवायत है कि तुम रब का इतना जिक्र करो कि लोग तुमको मजनू कहने लगे। हम इंसानों में देखें जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम जबान पर रहता है, नाम न रहे उसकी याद दिल में रहती ही रहती है। एक बुजुर्ग का ख्याल है कि मैं उस वक्त को जानता हूँ जिस वक्त अल्लाह मुझको याद करता है। लोगों ने पूछा कैसे? तो उन्होंने बताया कि कुरान के वादे के मुताबिक
کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے جب میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گا تو اللہ مجھے بھی اس وقت یاد فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا نام بھی یاد رکھنا ہے، اور ان کاموں کو، ان ذمہ داریوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو اللہ نے ہمارے ذمے کیے ہیں۔ بہترین ذکر، بہترین یاد اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ کو اطاعت کے ذریعے سے یاد رکھے گا، اللہ ثواب اور مغفرت کے ساتھ اس کو یاد رکھے گا۔ کسی کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ کہ اس نے ظاہر میں کتنی ہی نماز اور تسبیح کیوں نہ کی ہو۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا۔ یہ بہت پیاری آیا ہے۔ اس طرح دیکھتے ہیں ہم لوگ دوسری آیا کل کے جز سے انشاءاللہ تعالی، آیا نمبر کھولیں آپ 186۔ ہاں 186 یہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کے قریب ہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ منتظر ہے، ہم تو غافل ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں، اللہ تو ہم کو اگنور نہیں کرتا۔ اگر اللہ اگنور کر دے تو ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہیں۔ اتنا اکبر، اتنا عرفہ، مالک الملک، اتنی محبت کرنے والا کہ جو ہی بندہ اللہ کی طرف راغب ہوا، اللہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، فرمایا فإنی قریب، تو میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب اور جہاں کہیں بھی پکارے جواب دیتا ہوں۔ حدیث ہے نا، ایک لمبی حدیث ہے جس کا یہ ہے کہ بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو اس آیا میں نقطہ کیا ہے کہ پہلا قدم تو بندے کو اٹھانا ہوگا، ابتدا تو بندے کو کرنی ہوگی، وہ شروعات کرے اور رب سے تعلق کو وہ جوڑے تو اللہ بہت خوش ہونے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ آگے ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب میں اطاعت کا تقاضا کروں تو میری اطاعت نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اپنی ہی کہے جاؤ اور میری ایک نہ سنو۔ پیچھے تھا نا، ہم لوگوں نے اسی ٹائپ کی ایک آیت تھی اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور جو ابھی پیچھے پڑا فاذکرونی اذکرکم، پھر اسی طرح سے لئن شکرتم لزیدنکم، تو پتہ چلا یہ دو طرفہ عمل ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے نا۔ اللہ سے جو معاہدہ ہے وہ دو طرفہ ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اللہ تو ہے ہی، کر ہی رہا ہے الحمدللہ۔ پھر ایک اور آیا دیکھتے ہیں جس پر کل سرسری طور سے گزر گئے تھے، پھر آج کے جز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیا نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا ایک نام السلام ہے، اور اسلام اس کا بھی روٹ لیٹر وہی ہے، اللہ ہی اسلام دیتا ہے، اللہ ہی سلامتی دیتا ہے، اور یہاں اللہ ہی ہمیں انوائٹ کر رہا ہے کہ تم آ جاؤ سلامتی میں، اپنی حفاظت میں آنے کی ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ السلام ہے، تو دارالسلام، دارالاسلام میں تم داخل ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم کی تم پیروی مت کرنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ ہمیں سلامتی کے گھر میں بلا رہا ہے، جتنا حصہ سلامتی کے گھر سے باہر ہوگا وہ ہلاکت میں ہوگا۔ ہم تصور کریں کوئی سخت خطرے سے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھا کر رہا ہے اس کا، اتنے میں کوئی محفوظ پناہگاہ آفر کرتا ہے، دروازہ کھول کر کہتا ہے ادخلوا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، تمہارا دشمن تمہارے پیچھے، تم اندر آ جاؤ، دشمن سے بچ جاؤ گے۔ اب اگر وہ اندر آ جائے تو محفوظ ہو جائے گا، حفاظت کا احساس ہوگا، اس کو امن کی فیلنگ آئے گی، پیس کی فیلنگ آئے گی کہ ہاں میں اب محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو مومن جب وہ پورے کا پورا اس طرح اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو امن کا احساس لازمن ہوتا ہے۔ ایمان ہی انسان کو امن دیتا ہے، کہا جا رہا ہے کافتن، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہم تصور کریں کوئی اس کو پناہ دے رہا ہے کہ آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن وہ ہچکچا رہا ہے، نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر ہی رک رہا ہے، تھوڑا اندر پھر باہر، پھر پورا پورا اندر بھی نہیں، پورا پورا باہر بھی نہیں، تو کیا ہوگا، وہ اپنے کو گھر والوں کو بھی غیر محفوظ کر دے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آ جاؤ اسلام میں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جسم اور روح سمیت، اپنے معاملات، اپنی عبادات سمیت، اپنے دل، اپنی عقل سمیت، اپنے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ آ جاؤ، کافتن، پورے کے پورے آ جاؤ، 100% آ جاؤ۔ یہ جو دارالاسلام ہے اس کے اپنے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں۔ پھر دارالاسلام میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، مرضی کا دخل نہیں ہے کہ جی چاہے تو کریں گے، جی نہ چاہے تو نہیں کریں گے۔
احکامات کے اندر چوائس نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لو اور بد اخلاق رہو، نہیں ہو سکتا. یا ایسا بھی کہ اخلاق بہت عمدہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، نگاہ تو نیچی رہتی ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے. یہ نہیں کر سکتے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سب کرنا ہے. آگے جو ہے یہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. تو جو پک اینڈ چوز کرتا ہے وہ دراصل شیطان کے نقش قدم پر چل پڑا. شیطان تو یہی سکھاتا ہے کہ عبادت تم اللہ کی کرو، اطاعت تم اپنے نفس کی کرو. وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کو مسجد کی حد تک محدود کر دیا جائے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں. یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہی ادخلوا فی السلم کافہ کا اقرار ہے. ہم شیطان کے نقش قدم ہی پر تو چل پڑے ہیں، کیونکہ سب کچھ تو جان گئے کہ ہم اللہ کے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جان لیا کہ سارے احکام اللہ ہی نے دیے ہیں. تو جو ہم اب ڈبل مائنڈڈ ہیں وہ شیطان ہی کی تو اتباع ہے. عمل میں کیوں دیر ہے؟ سب شیطان کی اتباع ہے. ادھورا دین تو نہیں پسند اللہ کو، ہم ادھورا دین کیوں فالو کر رہے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ شیطانی کے تو راستہ ہے. تو اللہ ہمیں فکر دے دے اپنے کو کریکٹ کرنے کی. ہم قدم بقدم بڑھیں کافہ کی جانب. ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ سبمیشن ہو. 1000 میل کا سفر بھی اگر ہمیں طے کرنا ہے تو قدم ہی اٹھائیں گے تو ہی طے ہوگا. تو قدم قدم ہم آگے بڑھیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بچھی ہوئی ہو کہ آنا تو مجھ کو پورے کا پورا ہے اس دین کے اندر. انشاءاللہ تعالی آمین. اب بڑھتے ہیں آج کے جز کی طرف انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے. اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کے رسول مختلف حالات میں بھیجے گئے اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے انہیں الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوتی. تو اسی کی مناسبت سے جیسی ضرورت ہوتی، جیسے حالات ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی فضیلت عطا کرتا. تو کسی رسول کو کوئی فضیلت، کسی رسول کو کوئی دوسری فضیلت. اب بعد کے دور میں رسولوں کی یہی فضیلت ان کی امتیوں کے لیے فتنہ بن جاتی. وہ اپنے رسول کی فضیلت کو سب سے افضل مان کر سمجھتے کہ ہم سب سے افضل ہیں، دوسروں کی فضیلت کو ماننے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا نبی عیسیٰ سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ایسی ہستی کو مان رہے ہیں جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اسے باپ کے بغیر پیدا کیا. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ بعض رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض چیزوں میں بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. ہم دیکھیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ذوالعید ہاتھوں والے، مطلب بہت طاقتور، یعنی بہت زیادہ جسمانی طاقت دی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اسی لیے ہم انہیں کلیم اللہ کہتے ہیں. اور یہ فضیلت کسی اور رسول کو نہیں ملی، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت ملی اور اس سے بڑھ کر ملی. اور یہ نہ کہ اللہ نے کلام کیا، بلکہ اللہ نے آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا معراج کے موقع پر. تو ہم یہ ذہن میں بات رکھیں کہ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، پارشل فضیلت، کہ اللہ نے کسی نبی کو جزوی فضیلت دی جو باقیوں کو نہیں دیا. جیسے نوح علیہ السلام کو طویل زندگی دی. یوسف علیہ السلام کو کیا فضیلت کہ پر دادا والد سب انبیاء اور وہ خود نبی. زبردست فضیلت. کس کو ایسا خاندان ملا ہوگا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا اکرم الناس، لوگوں میں سب سے اکرم. اور یہاں کیا ہے اس آیہ میں، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ الْمَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، کہ ہم نے بینات دیا عیسیٰ ابن مریم کو. اب بینات کا لفظ جو ہے وہ معجزوں کے لیے آتا ہے. عام طور پر نرالے معجزے اس کے لیے آتا ہے. تو نرالے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. مردے کو زندہ کر دینا یا بے جان میں جان ڈال دینا، نابینا کو بینا کر دینا اللہ کے عزت سے. تو یہ فضیلت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ جزوی فضیلت تھی. ایک ہوتی ہے کلی فضیلت. انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی. سارے انبیاء ایک درجے کے ہیں نہیں ہیں. تو کیا کوئی ایک نبی ایسا بھی ہے جس کو کہ سب پر فضیلت حاصل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن بھی ہوں گا، اور فخر سے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے. تو کوئی کلیم اللہ تھا، کوئی خلیل اللہ تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مطلب کلیم اللہ بھی تھے اور خلیل اللہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے ساتھی، میرے دوست ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ حبیب کے درجے تک تو آئے، خلیل کے درجے تک نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے ایسے ہی مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ تو یہ فضیلت آپ کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی معراج کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت ملی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں کسی نبی کی فضیلت ایسے نہیں بیان کرنی چاہیے کہ دوسرے نبی کی انسلٹ ہو جائے یا دوسرے نبی کے ماننے والے چڑھنے لگ جائیں۔ تو جب کبھی ہم کو ایسی جگہ بیان کا یا گفتگو کا موقع ملے جہاں یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اکرم یا افضل کر کے ان کے سامنے نہ کریں، ورنہ وہ چڑھیں گے، مقابلہ شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے بہتر ہیں، ہم کہیں گے نہیں ہمارے بہتر ہیں۔ تو ہم دیکھیں اس میں پھر نبیوں کی انسلٹ ہے۔ تو ہمیں حکمت سے کام لینا ہے، کسی کی تعریف کسی کے سامنے اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے اندر چڑ پیدا ہو جائے۔ یہی اس آیہ میں دیکھیں بلاغت دکھ رہی ہے، یہاں پہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہے نا، کہ ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ تو یہاں پر بعض کہہ کر کس کو چھپایا جا رہا ہے؟ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈائریکٹ نہیں لیا، جس طرح آگے ڈائریکٹ آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بات ہو رہی ہے، کیونکہ مخاطب یہود ہے پس منظر میں، اور یہود تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، چڑھتے تھے، تو ان کو کھنس ہو جاتی، وہ بپھر جاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں بلکہ مبہم انداز میں بات کی ہے کہ کہیں ان کی نفرتیں اور کدورتیں بڑھ نہ جائیں۔ تو یہ قرآنی بلاغت کا ایک انداز ہے۔ تو یہ حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ ہے تفریق بین الانبیاء، یعنی انبیاء کے درمیان آپس میں تفریق، کسی کو نبی مانیں گے کسی کو نہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں سارے رسولوں کو ماننا ہے، ان میں کوئی تفریق ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ہمارے لیے ایک اور پیغام ہے کہ ہم دیکھیں جب رسولوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت تھی تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور حسد، جلن، بغض، کڑھن جیسے منفی اخلاق کو بھرنے ہی نہ دیں۔ اللہ کی دین ہے، اللہ کی بانٹ ہے، اپنے نصیب پر خوش رہیں ہم الحمدللہ۔ اس آیت میں اب آگے یہود نے جو ہے کہ وہ دین کو تو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ان کی ایگو کا ایک ایشو بن چکا تھا، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور کہا کہ ہم تو سب سے افضل نبی کی امت ہیں۔ تو پھر وہ لڑنے بھی لگ گئے، مار پیٹ پر اترا۔ تو یہ سب جو یہود کر پا رہے تھے اپنی منمانی، وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ اللہ تعالیٰ بالجبر کسی کو نہیں کہتا کہ تم بات مانو، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، کسی کو کسی بھی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، یہ فریڈم آف چوائس ہے۔ تو آزادی ہے تو اختلاف تو پھر یقینی ہے، ناگزیر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ، اگر اللہ چاہتا تو یہ واضح حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے۔ تو ہم جو لوگوں میں اور قوموں میں اختلاف دیکھتے ہیں وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی ہے۔ یہاں تو آزمائش اس بات کی ہو رہی ہے کہ آدمی غیب کی حالت میں اللہ کو پائے، انسان کی زبان سے بلند ہونے والی خدائی آواز کو پہچانے، ظاہری پردوں سے گزر کر سچائی کو اس کے باطنی روپ میں دیکھ لے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 254، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس دن کے آنے سے پہلے، جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ سفارش ہے، اور جو منکر ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ انفقو، انفاق مطلب اپنے آپ کو اور اپنے اثاثہ کو دین کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی مصلحتوں کو قربان کر کے دین کی راہ میں آگے بڑھنا، جس دن نہ خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں خرید و فروخت، بازار اور تجارت تو ہوگی نہیں، تو خرید و فروخت اور تجارت کی جگہ یہی دنیا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خرید لی ہیں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ خوش ہو جاؤ اس بے پر، اس خرید و فروخت پر جو تم نے دنیا میں کیا۔ تو یہ بے، یہ خرید و فروخت سے کیا مراد ہے؟ جان و مال کی بے۔ تو یہ کب ہوئی؟ یہ خرید و فروخت ہوئی؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اس کلمے کے اندر شامل ہے یہ اقرار، یہ عہد، یہ وعدہ۔ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاتھ، نہ اب ہم اپنے مال کے مالک ہیں، نہ اپنی جان کے مالک ہیں، ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کو ضرورت پڑے گی ہم اپنی جان بھی حوالے کریں گے، اپنے مال بھی قربان کریں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے اسی دنیا ہی کے لیے سودا کیا تھا، اسی دنیا ہی میں خرید و فروخت کا موقع ہے، تب ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ وہاں تو آخرت میں تو سودا جو ہے نہیں ہوگا، خرید و فروخت کا ٹائم تو ختم ہو جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرید و فروخت کر لو۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ سے مطلب انفاق پر ابھارا جا رہا ہے، جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، تو فرمایا جو خرچ نہیں کریں گے وہی ظالم ہے۔ اب آگے مشہور آیت کریمہ آ رہی ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہ تم کیوں ڈرتے ہو، انفاق سے کیوں بھاگتے ہو، جہاد سے کیوں بھاگتے ہو۔ اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے، جس کو زندگی ملی ہے وہ اسی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، اور اس کی خود کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اپنی ہے۔ قیوم، جو بھی چیز قائم ہے اسی کی وجہ سے قائم ہے، اس کو کوئی چیز قائم رکھنے والی نہیں ہے، وہ قائم بالذات ہے، اس کی زندگی بھی اپنی ذاتی ہے، اس کا قیام بھی اپنا ذاتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا ایمان اس ہستی پر ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات اس کی مملوک ہے، پوری کائنات پر تسلط اسی کو حاصل ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی جناب میں شفاعت کرے۔ تم شفاعت کی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ الا باذنہ، یہ استثناء کیا مگر اس کے اذن سے، پتہ چلا جس کو اللہ اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور کس کے سلسلے میں شفاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اجازت ہی سے ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، جو سفارش کرے گا، جو کر سکے گا اللہ کے اذن سے اس کو بھی، اور جس کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے اذن سے اس کو بھی۔ دنیا میں سفارش تو مان پہچان والوں میں ملتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی حکومت کی جو ہے وہ وسعت کی بات ہے، پھر اللہ کی بزرگی اور عظمت کے بعد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، حق واضح ہو گیا، یعنی باطل کیا ہے وہ بھی واضح ہو گیا اور حق بھی واضح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، مضبوط زنجیر پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں ہو جس کی بندگی کی جائے، تو وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، وہ وقت کا اقتدار بھی ہو سکتا ہے۔ طاغوت کا انکار ہو ساتھ میں اللہ پر ایمان ہو، تب اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ یہ نہیں کہ باپ مسلمان اللہ اللہ ماں برہمن رام رام، نہیں، طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے قرآن کی جو بعض دفعہ کوٹ کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ مس کوٹ کیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تلوار یا بندوق یا پستول کی نوک پر کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، یعنی جبری طور پر کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن اب کاٹنے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اب اس کے بالمقابل وہ لوگ ان کو سوچیں کہ جو اسلام میں ہیں، اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان سے تو اسلام کے قوانین منوائے جائیں گے۔ اب اگر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ تمہیں جو قانون فالو کرنا ہے کرو، تو پھر کیا ہوگا، ہر چیز منتشر ہو جائے گی۔ اگر لوگوں کو اختیار دے دیا جائے کہ ریڈ لائٹ پر چاہو تو رکو، چاہو تو سگنل توڑو، چاہو تو جاؤ، ہے نا، سگنل کو فالو کرو چاہے تو مت فالو کرو، تو ایک ہنگامہ مچ جائے گا، حادثات ٹکرائیں گے، انارکی مچ جائے گی۔ تو ہم اس انفورسمنٹ کو، اس ڈسپلن کو پسند کرتے ہیں۔ اب اسلام کوئی ڈسپلن دے رہا ہے تو ہم اس کو پسند کیوں نہ کریں؟ اللہ نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بہرحال لوگوں کو نیکی پر لانے کی کوشش کرنی ہے، صحیح نظام کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرنی ہے، برائیوں کو روکنا ہے۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ جو چاہے کر لے، جو چاہے نماز پڑھ لے چاہے نہ پڑھے، جو چاہے زکوٰۃ دے جو چاہے زکوٰۃ نہیں دے۔ تو اسلام کے دائرے میں آنے والوں سے سختی ہے، اللہ کے قانون کو ماننے کی، پھر ان سے بات کی جائے گی۔ نمبر 257، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ طاغوت انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ دوست ہے تو وہ دوست کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ ہم کو اپنا دوست سمجھتا ہو۔ ہم تو اللہ کو اپنا ولی، اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ ہم کو اپنا ولی، اپنا دوست سمجھے گا تبھی وہ ہم کو گائیڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کے لیے پھر ہمارا دل کھولے گا، حق بولنے کے لیے زبان کھولے گا، ہمیں آنکھوں سے حق دکھوائے گا پھر، اور ہمارے کانوں سے حق سنوائے گا۔ تو ہمیں اللہ کو ولی، اللہ کو دلی دوست بنانا ہے، تبھی ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئے گا۔ اندھیرے سے روشنی مطلب جتنے بھی شکوک و شبہات، کنفیوژن وغیرہ ہوتے ہیں ان سب سے نکال کر اللہ سینہ کھول دے گا حق کے لیے۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں قبولا، انکار کیا، ان کے دوست جھوٹے معبود ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کو حق نظر آ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کوئی شک یا بری صحبت وہ اس حق کو اوجھل کروا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہمیں اپنا دوست سمجھے۔ پہلی تمثیل ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی ہے کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اس کو پچھم سے نکال دو۔ تب وہ منکر جو تھا حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کس سلسلے میں جھگڑا کیا؟ اللہ کی بادشاہت کے سلسلے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مارتا اور جلاتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے مشرق کی طرف لا۔ فبہتا، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو روشنی چمکی نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے مغرب کی طرف لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے مشرق کی طرف لا، تو اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہا۔ اس کو تو مان لینا چاہیے تھا نا، حق چمک گیا، لیکن نہیں۔ شیطان کے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ نور چمکا مگر تاریکی میں چلے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے اندر ایمان ہے۔ دلائل کی روشنی میں توحید واضح ہو گیا تھا، اس کو مان لینا چاہیے تھا لیکن نہیں مانا۔ تو یہ پہلی تمثیل تھی کہ روشنی سے نکال کر کدھر لے گیا۔ روشنی چمکی اس کی تو سمجھ میں آیا کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ پھر دوسری مثال اس شخص کی ہے جس کو ایمان ہے نا، ایمان ہے لیکن یقین نہیں آ رہا۔ آیت نمبر 259، یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا، ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برس تک کے لیے موت طاری کر دی۔ پھر اس کو اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، مطلب ایک ایسی بستی پر سے گزرا جو ویران پڑی ہوئی تھی۔ مکان تھا، مکی نہیں تھے، سب مر چکے تھے۔ تو کہا کہ اس میں جو سب مر گئے ہیں، گل سڑ گئے ہیں، نیست و نابود ہو گئے ہیں، انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 100 برس تک موت طاری کر دی۔ تو اختلاف ہے کہ موت یا بے ہوشی وقتی طور پہ طاری ہوئی تھی، پھر اللہ نے اس کو مطلب ہوش لایا یا زندگی بخشی۔ پھر پوچھا کتنے برس تک تم اس حال میں رہے؟ تو اس نے کہا یومن بعد یوم، 1 دن یا کچھ حصہ۔ کہا نہیں، 100 سال تم اس حال میں تھے۔ کھانا پانی جو ہوتا ہے وہ جلدی بگڑتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح تھے، بالکل سڑا گلا نہیں تھا۔ پھر کہا اپنا حمار، اپنا گدھا دیکھو، اس کی ہڈیاں ایک دم بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ کہا دیکھو اب ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا تو کہا انا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں مجھے علم یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ دوسری مثال کس کی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کی ہے، کہ تھوڑی تاریکی کا پردہ چھا گیا تھا، فوراً جب مثال آ گئی فوراً پکار اٹھا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے تیسری مثال ہے، آیت نمبر 260، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا
ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنے سے گھلا ملا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تیسری مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں بھی ایمان ہے اور ان کو یقین بھی ہے، لیکن اطمینان قلب چاہیے تھا۔ اطمینان قلب کا درجہ یقین سے اوپر ہے، ایک ہے ایمان، دوسرا یقین، تیسرا اطمینان قلب۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام والی مثال اطمینان قلب کی ہے۔ ابراہیم السلام کہتے ہیں یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو ایمان نہیں؟ فرمایا نہیں، ایمان ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو پھر جو حکم دیا اس کی 2 تعویل کرتے ہیں علماء۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندوں کو لو، ان کو مانوس کرو، ذبح کرو، 4 پہاڑوں پر رکھو، بلاؤ، بلائے تو پھر سب آ جائیں گے۔ دوسری تعویل امام راضی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، صرف سوال مبہم ہے کہ یا اللہ آج یہ بھاگ رہے ہیں، ہم دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ بدک رہے ہیں، کوئی ہمارے پیغام پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، ان کو جب تو زندہ کرے گا تو یہ تیرے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے تیرے دربار میں کیسے حاضر ہوں گے؟ یہ سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لو، انہیں گھلا ملا لو، کوئی دانہ دو، کوئی پانی دو، پھر جب تم ان کو مانوس کر لو، وہ تم سے مانوس ہو جائیں تو ان پرندوں کو 4 الگ الگ سمت پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو دیکھو وہ دوڑتے چلے آئیں گے، کیونکہ تم نے دانہ کھلایا ہے، تم نے پانی پلایا ہے، تو انہوں نے ربوبیت کو پہچان لیا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب قیامت ہوگی تو سارے حجاب ختم ہو جائیں گے۔ جو آج یہ بھاگ رہے ہیں اس دن جب اللہ پکارے گا وہ پروانوں کی طرح آ جائیں گے، کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پروانے ہیں۔ آج ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قیامت میں ان کو خوب سمجھ میں آئے گا۔ آج یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ رب ہے کائنات کا، آج یہ نہیں پہچان رہے، لیکن اس دن یہ پہچان لیں گے۔ لا عوج، اس دن کوئی کجی نہیں ہوگی، اس دن وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سنا اور اطمینان قلب ہو گیا۔ یہ سب کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ گئے ہوں، پرندے لائے ہوں، مانوس کیا ہو، نہیں، اللہ نے جب سمجھایا فوراً دلیل ربوبیت پا گئے کہ ہاں بس۔ اب آگے کچھ آیتیں آ رہی ہیں جن میں انفاق پر زور دیا گیا ہے اور ایسے انداز سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ انفاق کی جو برکتیں ہوتی ہیں اس میں جو اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح کی تمثیلیں قرآن مجید میں عموماً نہیں ہیں۔ انفاق، صدقات، خیرات، خیر و برکت کا ذریعہ کس طرح ہے، قرآن مجید میں جس طرح ان آیات میں بیان کیا گیا دوسری جگہوں پر نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آیہ نمبر 261۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال بتائے کہ ایک ایسے بیج کی سی ہے جس کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہ تو تمثیل دی گئی ہے کہ 700، ایک کا بدلہ 700۔ اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ حد نہیں ہے، 700 کوئی حد نہیں ہے، یہ تو کثرت بتانے کے لیے، کثرت بتانا مقصود ہے، کوئی حد اور کوئی نہایت نہیں ہے اس کی کہ کتنا بڑھائے گا، کتنی برکتیں اس میں اللہ رکھے گا، وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ عربوں میں کیا تھا کہ تمثیل کس لیے بیان کی جاتی تھی، وہ خوب جانتے تھے اچھے سے کہ ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اس کو نگاہوں میں لانے کے لیے تمثیل کا وہ استعمال کرتے تھے، تمثیل کے پیرائے میں بات کو بیان کرتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے اس کو سمجھ لیں۔ انفاق کا ذکر ابھی پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جنگ کا ماحول بن رہا ہے، جنگ ہونا ناگزیر ہے، اس میں انفاق کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے۔ اس وجہ سے قرآن مختلف انداز سے انفاق پر ابھار رہا ہے کہ خرچ کرو، جنگ کے سلسلے میں خرچ کرو، لیکن یہاں عام پیغام ہے، جنگ کا مرحلہ ہے یقیناً، جیسا کہ سورہ کا پس منظر بتا رہا ہے، لیکن اسلوب جو ہے وہ ایک عموم لیے ہوئے ہے اپنے اندر۔ کہا کہ مومن کو ہمیشہ اپنے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہیے اور انفاق کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، چاہے جنگ ہو چاہے صلح ہو، ہر حال میں مومن کو خرچ کرنا ہے، ہر حال میں اس کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات دینا ہے، اس کو مال کا پجاری نہیں بننا ہے۔ مال کا پجاری بنے گا تو اس کا خود کا بھی نقصان ہوگا اور سماج اور معاشرے کا بھی نقصان ہوگا۔ اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے وہ خیر خواہی پر مبنی ہے، ایثار اور قربانی پر مبنی ہے۔ جن کو بھی اللہ نے کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنا چاہیے۔
ان آیتوں میں یہی بیان ہو رہا ہے، تمثیل کے پیرائے میں بات آ رہی ہے۔ پھر آگے ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بتایا کہ وہ خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی پر خرچ کرتا ہے تو لگتا ہے احسان جتانے، قرآن مجید اس کو روک رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ انسانی کمظرفی ہے، انسان جب خرچ کرے تو احسان نہ جتائے، اور فرمایا ولا ازن، اور نہ تکلیف پہنچائے۔ دو لفظ آیا، نہ احسان جتائے نہ تکلیف پہنچائے، منم ولا ازن۔ من کی تفسیر ہے ازن، واو کبھی کبھی تفسیر کے لیے آتا ہے اور نہیں، یعنی احسان نہ جتائے یعنی تکلیف نہ دے، من نہ ہو یعنی احسان جتانا نہ ہو یعنی ازا نہ دے، تکلیف نہ دے خرچ کرنے کے بعد، اس کی خودی کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس کی آدمیت رہے۔ ہر شخص عزت نفس رکھتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، تو یہی فرمایا کہ اس کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھنا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیں اجر کا لفظ آیا، اجرہم، اجر مانا اجرت، مزدوری، یہ اللہ کے کارکن ہیں اور اللہ اپنے کارکن کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کی جو مزدوری ہے وہ اس کے کارکن ہیں، اس کے عامل ہیں، اپنے عاملوں کی مزدوری اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ دے گا اور خوب خوب دے گا اور بڑھا کر دے گا، اتنا بڑھا کر دے گا کہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آگے ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے بھی آ چکا ہے یہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید جنت کی تعویل کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں لفظ صرف دو ہے، خوف اور حزن، لیکن اس میں جنت کی جتنی خوبیاں ہیں سب کے سب آ گئیں۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ خوف یعنی ڈر، ڈر مستقبل کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ آدمی کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ مستقبل انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تو مستقبل کے جو خطرات ہیں اس کے سامنے ہمیشہ رہتے ہیں، تو مستقبل کا غم اس پر چھایا رہتا ہے۔ تو جنت کا ایسا ماحول ہوگا کہ مستقبل کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہم اگر انسان کی زندگی کو تقسیم کریں تو ایک ماضی بنے گا اور ایک مستقبل بنے گا۔ حال تو مستقل ماضی بنتا جا رہا ہے، حال کی تعین ہم کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے قرآن مستقبل ماضی کا ہی ذکر کرتا ہے۔ تو انسان بہت پریشان رہتا ہے، کس کے غم میں؟ مستقبل کے غم میں کہ کل کیا ہوگا۔ اور حزن کا تعلق کس سے ہے؟ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، ہمیشہ یہ سوچ کر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ماضی میں ہمیشہ اس کو ستاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، تو یہ بھی غم ہے، اس کو حزن بولتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو تصور کر کے اس کو ملال ہوتا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، ہے نا۔ تو قرآن مجید دو ہی لفظوں کو بتاتا ہے، نہ خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ماضی کا غم ہوگا۔ یہ جنت کی تعویل، یہ بلیغ انداز ہے قرآن کا۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ صرف دو لفظ میں جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو پائیداری ہے، جنت کا جو خوشگوار ماحول ہے، اس میں جو رزق ہے، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، جو کچھ ملے گا فراوانی کے ساتھ ملے گا، دو لفظوں میں قرآن نے بیان کر دیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 263، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ قول معروف، بھلی بات، معروف بات، بھلی اور معروف بات کہنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہے، یعنی دینے کے بعد جس کو دے رہا ہے اس کو کوئی تکلیف دینا۔ بھلی بات کہنا مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ مانگا تو اس کو دعا دینا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ خیر کرے، اچھے انداز سے معذرت کرے۔ تو فرمایا یہ بہتر ہے، کچھ نہ دے کر معذرت کرنا اچھے طریقے سے، یہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ سے چپ کرائے، وہ قول معروف نہیں، غیر معروف ہو جائے گا۔ تو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بہترین انداز سے، اچھے انداز سے کہ اللہ بھلا کرے، اللہ آپ کے کام کو آسان بنا دے، آپ کی ضرورت کو اللہ پوری کرے، کچھ اس انداز سے اگر کہا جائے تو یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو، کہ دے کر احسان ہو، احسان جتائے۔ پھر آگے واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ اس صفت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی اگر تم نہیں دیتے کچھ تو اب اللہ غنی، تو اللہ مالدار ہے، وہ دے گا، وہ نوازے گا۔ تم نے اس کو دھتکار دیا، تکلیف بھی دی، نہ کوئی غم کی بات نہیں، اللہ بہت غنی ہے، بڑا مالدار ہے، غنا اس کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نوازے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ غنا تمہارے اختیار میں نہیں، غنا اللہ کا دیا ہوا ہے، مالداری اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، تمہاری کمائی کے نتیجے میں بھی نہیں ہے، اللہ کے دینے سے ہے، اللہ غنی ہے۔ دوسری صفت کیا آ رہی؟ حلیم ہے۔ حلیم
مطلب کیا؟ حلیم ضد ہے جہل کی. جہل کے معنی جہالت سے جو ہے، جہل کے معنی جذبات کی رو میں بہنے والا، اور حلیم معنی غیر جذباتی. تو یہ جو حلیم ہے اس جہل کا اپوزٹ ہے. جذباتی نہیں ہے اللہ، حلیم ہے اللہ، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں. لہذا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کی صفات کا کچھ جلوہ اپنے اندر پیدا کرو. تخلقوا باخلاق اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. وہ حلیم ہے، تم بھی حلیم بنو. حلیم کیسے بنے گا انسان؟ کوئی سائل آ گیا، بے وقت آ گیا، سونے کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. تو فرمایا بردبار بن جاؤ، بردباری کا اظہار کرو، غصے میں نہ ہو، ڈانٹ ٹپٹ اور پھٹکار نہ کرو. یہ بہت نقصان دے دے گا تم کو، یہ نقصان کی چیز ہے، اللہ کو ناگوار گزرے گا. اللہ غنی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. اللہ نے اس کو تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ ہی کا مال جو تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ دے دو. جیسے سورت صف میں شاید ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسان تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہارا کچھ نہیں ہے. جو دولت تمہارے پاس رکھی ہے وہ تمہاری نہیں، اللہ کی ہے. تم مومن ہو. ذرا سوچو، مومن کبھی یہ نہیں سوچ سکتا. یہ قارونی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، انما اوتیتہ علی علم. یہ مشرکین کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ یہ دولت، یہ مال ہماری محنت کا نتیجہ ہے. تم مومن ہو. مومن کا یہ شعار نہیں ہو سکتا کہ جو دولت ہمیں ملی ہے وہ ہماری اپنی ہے. نہیں، وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ ہم محتاج ہیں، وہ داتا ہے، ہم داتا نہیں ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تو کہاں ملے گا؟ اگر میں تجھے ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں تو ملے گا؟ تو فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان کے پاس ملوں گا جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں. تو تم مجھ کو وہاں ڈھونڈو. جیسے ایک آدمی آیا پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیا مصیبت ہے، آ گیا سوال کر دیا. عین ممکن ہے کہ بے وقت آ گیا، اور یہی ہوتے ہی بھی عام طور پہ. تو شدید مشغولیت کا ہمارا کوئی وقت تھا، وہ آ گیا، تو اب ضبط سے کام لینا ہے، حلم بردباری اختیار کرنا ہے. یہ آیت یہی بتا رہی ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 264، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے پڑے، یعنی بارش ہو، اور اس کو بالکل صاف کر دے. ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ منکروں کو راہ نہیں دکھاتا. دیکھیں صدقہ کا لفظ آیا نا، صدقہ لفظ جو ہے یہ صدق سے نکلا ہے. صدق مطلب سچائی. صدقہ خیرات ایمان کی سچائی کی علامت ہے. ایمان سچا ہے. صدقہ کو صدقہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ایمان کی صداقت کی علامت ہے. وہ نشاندہی کرتا ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان میں سچا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے. فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر باطل نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو. احسان جتاؤ گے صدقہ کر کے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا. پھر اس کی یہ تمثیل دی کہ جیسے وہ شخص ہے جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. گویا کہ جو شخص صدقے کے بعد احسان جتاتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ کن لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ منافقین کرتے تھے. وہ خرچ کرتے تھے ریاکاری کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے تھے. تو بتایا ریاکاری اور احسان جتلانا یہ منافقین کی پہچان ہے، اہل ایمان کی علامت نہیں. پھر آگے تمثیل دی، یعنی تمثیل پر تمثیل دی. ابھی تو یہی مثال تھی، ایک اور تمثیل اسی پہ دی کہ ابھی میں نے جیسے دیکھیں جب بتا رہی تھی کہ یہ جو مثال ہے یہاں پہ جو تمثیل زیادہ قرآن میں ہم کو کہیں ایسی تمثیل نہیں ملے گی جہاں جو اس میں آ رہی ہے، انفاق کے سلسلے میں اس سورہ میں آ رہی ہے. تو فرمایا جو اللہ کے راستے میں ریا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی چٹان کی ہے جس پر ہلکی سی مٹی ہو، مٹی بہت جمی ہوئی نہ ہو بلکہ ہلکی سی کچھ گرد ہو، اور اس پر ایک دم زوردار بارش آ گئی ہو تو اب کیا ہوگا؟ تو ایک دم بہہ جائے گی. تو ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں ریا کرتے ہوئے تو سمجھ لو کہ انہیں کچھ نہیں ملا. زور کی بارش آئی اور سب صاف. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ بھی کمائی تھی اس پر یہ کچھ بھی قادر نہ ہو سکے، سب برباد. مثال دے کر نگاہوں کے سامنے کر دیا کہ جو کچھ مٹی تھی وہ بہہ گئی اور پتھر ایک دم صاف ہو گیا. تو تمثیل کے ذریعے واضح کر دیا کہ اس سے بچو. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں کافر کس کو کہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ریا کے ساتھ، نام و نمود کی خاطر.
فخر جتانے کی خاطر، احسان جتانے کی خاطر، تو ان کے اندر ایمان نہیں بلکہ کفر آ گیا ہے، اور اللہ کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ ایک اور تمثیل آ رہی ہے آیت نمبر 265، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کا مے پڑا تو وہ دونا پھل لایا، اور اگر زور کا مے نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ انفاق دل کو مضبوط کرتا ہے، دلوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، دلوں میں جو خامی ہے اس کو نکالتا ہے۔ تو طہرہم صدقہ ہے نا، تو طہرہم یعنی وہ صدقہ کیا کرتا ہے، دلوں سے نفاق کی بیماری، کمزوری سب نکالتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کیسی ہے، کمثل جنت بربوۃ، ایسے باغ کسی ہے جو بلندی پر ہے اور ہر طرف کی ہوا اس کو ملتی ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، قوت نمو ہے، اس میں بارش ہوتی ہے تو پھل دگنا کرتا ہے، اگر صرف پھوہار ہو تب بھی وہ پھل دیتا ہے، باغ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے گا وہ سرسد و شادابی کا ہی باعث ہوگا۔ ان کے نفاق میں قوت نمو ہے، وہ بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جذبہ کیا ہے، جذبہ اللہ کی رضا کا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ اس جذبے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر تمثیل آ رہی ہے، کیسے کیسے دیکھیں انفاق پر ابھارا جا رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگلا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ تصویر کھینچی ہے ایک ایسے شخص کی جو بوڑھا ہے، ایک دم بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باغ ایک دم تیار تھا کہ ایک دم سے آگ آ گئی اور باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ کس کی تمثیل دی؟ ایسا شخص جو ریاکاری کرتا ہے، قیامت جب ہوگی اس وقت عمل کا کوئی وقت نہیں ملے گا، کوئی عمل نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ جیسے وہ شخص اتنا بوڑھا ہو چکا، بچے بھی کمزور، خود تو کچھ کر نہیں سکتا، بچے بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ اب مستقبل میں کچھ اس کو امید ہی نہیں ہے، اب کوئی دوسرا باغ اس کا لگا نہیں سکتا، تو سوائے افسوس کے اس کے پاس کیا بچا؟ ٹھیک اسی طرح جو لوگ ریاکاری کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں تو جب قیامت ہوگی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جیسے باغ اجڑ گیا، چمن لٹ گیا، چمن خاکستر ہو گیا۔ دنیا میں چاہے کتنا بھی بڑا بڑا خرچ کیا ہو لیکن اس میں ریا تھی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوائے افسوس اور پچھتاوے کے۔ یہ تصویر کھینچی ہے بے بسی کی، بے چارگی کی، حسرت اور افسوس کی۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کی توضیح کرتا ہے۔ تمثیلیں اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ وضاحت ہو، اللہ وضاحت کر رہا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو۔ پھر آگے ایک اور انداز سے قرآن بات کر رہا ہے، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو، اس میں سے خرچ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، اللہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ مطلب یہ کہ اے مومنو اپنا اچھا مال خرچ کرو، یہ نہیں کہ اپنے لیے اچھا مال رکھو جو گھٹیا ہو اللہ کی راہ کے لیے، نہیں، بہترین مال خرچ کرو۔ گھٹیا اگر نکالو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی تک انفاق پر ابھارا جا رہا تھا، اب اس آیت میں اچھا مال خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرو، اور اس کو مثال اس سے دی کہ جیسے تم کو اگر کوئی مال دے اور وہ اچھا نہ ہو تو تم تو خود اس کو لینا نہیں چاہو گے، ہے نا۔ اور اس آیت کا ایک اور کچھ تغمزو ہے، کسی نے چشم پوشی کر جاؤ گے ترجمہ کیا، کسی نے کہا قیمت گھٹواؤ گے، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی تم خریداری کے لیے گئے، کچھ مال تمہیں اچھا نہیں لگا اور اس نے اس کو بہت اچھا ریٹ رکھا ہوا تھا، تم نے دیکھا کہ مال میں تو کچھ کمی ہے، کچھ خرابی ہے، تو پھر وہ اس سے کہے گا، مول بھاؤ کرے گا کہ نہیں تم اس کی اچھی قیمت لگاؤ اور گھٹاؤ اور کم کرو، ہے نا۔ تو کم کرو گے، گھٹاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح کا مال دے رہے ہو، اس میں تمہیں کتنا اجر ملے گا، گھٹ کے ملے گا، کیا ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو یہی کہا کہ اللہ کی راہ میں تم جو خرچ کرو، جو بھی کرو، وہ اچھا ہو، کوالٹی کا ہو۔ پھر آگے ہے، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ بے دریغ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر، نام و نمود کی خاطر نہیں، تو اللہ بڑھا دے گا۔ دوسری طرف شیطان دھمکی دیتا ہے فقر و فاقہ کی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یأمرکم بالفحشاء، فحش کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء سے کیا مراد ہے؟ برائی،
یہ کیسی برائی ہے؟ عربوں میں دیکھیں سب سے زیادہ فحشا کا اطلاق بخل پر ہوتا ہے، کنجوسی پر۔ عرب بڑے حساس تھے، اگر کوئی بخیلی کر جائے تو پھر وہ اس کو بخش نہیں سکتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی فحاشی کرنے والا ہے۔ فاحش کے معنی آپ لغت میں دیکھیں کنجوس ملے گا، بخیل ملے گا۔ اور یہاں پہ جو سیاق کلام ہے ہم دیکھیں، شیطان تم کو فقر و فاقہ کی دھمکی دیتا ہے اور کنجوسی یعنی بخیلی کا حکم دیتا ہے۔ دماغ میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل میں تمہیں ضرورت پڑے گی۔ اور واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اگر صدقہ کرو گے، انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ کیا کرے گا؟ مغفرہ مطلب گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ فضلاً اور نوازے گا، یعنی وہ نوازنا کیا ہو، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے سورۃ صف میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننا چاہو۔ پھر آگے کیا تھا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انفاق یہی ہے۔ انفاق دیکھیں سورۃ آل عمران میں کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر آگے کیا؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ وہ جو جن کے لیے مغفرت اور جنت ہے کیا ہے؟ ان متقیوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ تو مغفرت کا ذریعہ کیا ہے نا؟ یہی انفاق ہے۔ انفاق جو خرچ کرنا، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ انفاق سے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور سب سے عظیم فضل جو جنت ہے اس کا مالک بناتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فیاض ہے، اللہ سخی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 269، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ اہم ترین آیت ہے، ہم سمجھے یہ روح ہے، یہ آیت روح ہے۔ اب تک جو انفاق پر آیتیں آئیں ان کا ہم سمجھیں یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی سے نوازتا ہے۔ حکمت اور دانائی کیا ہے؟ حکمت کس کو بولتے ہیں؟ احکام دین کی معرفت۔ اور اس آیا میں حکمت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ حکمت اور دانائی ہے۔ جس کو حکمت مل گئی اس کو زبردست دولت مل گئی۔ ایک آدمی ہے نا، پیسہ اس کے پاس ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کیا سمجھ کر خرچ کرتا ہے؟ اس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، وہ آخرت میں اجر چاہتا ہے۔ تو یہ ایک حکیم ہی کر سکتا ہے، مادہ پرست یہ نہیں کر سکتا۔ آخرت کو ترجیح دینے والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دانا ہے، حکیم ہے، وہ بہت دور تک دیکھ رہا ہے۔ تو دور تک کون دیکھتا ہے؟ جو حکیم اور دانا ہوتا ہے۔ حکمت کے اندر پائیداری بھی ہے، حکمت کے اندر مضبوطی بھی ہے، استحکام بھی ہے۔ لغت میں اگر اس کا معنی دیکھیں تو حکمت کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے، اس کے جو شروع میں جو لوہا لگا ہوتا ہے جو اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اس کو حکمت بولتے ہیں۔ تو وہ اس کو خوب چباتا ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں، گھستا ہی نہیں، تو اس میں پائیداری کا مفہوم ہے۔ تو حکمت جو عرب یوز کرتے تھے اس میں پائیداری کا مفہوم کے سینس میں بھی یوز کرتے تھے۔ جب تک کسی کے اندر پائیدار کیریکٹر نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، وہ مستقبل کو سوچ کر انفاق نہیں کر سکتا۔ تو یہی ہے کہ حکمت ہے، حکمت جس کے اندر ہو تو وہ اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ جسے ہم بولتے بھی نا محکم بنائے محکم، تو کس کو بولتے ہیں؟ مضبوط عمارت کو۔ ٹھیک اسی طرح حکمت مانا مضبوطی، پائیداری، استحکام۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ لیکن اس کو کون سمجھے گا؟ اس کو وہی سمجھیں گے جس کے پاس عقل ہو۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 270 سے لے کر 274 تک۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ ان کو ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو اس کا پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ناواقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کچھ آیات ہیں جن میں فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے،
ان لوگوں پر خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرو جو کسی سے مانگتے نہیں، مطالبہ نہیں کرتے۔ یہاں پر ہے کہ جو بھی تم نظر مانو، نظر کا کیا موقع ہے یہاں پر؟ ابھی تو انفاق کی بات چل رہی ہے، تو یہاں نظر کا معنی جو قربانی تم پیش کرو، جو مالی یا جانی قربانی تم پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آگے بتایا کہ جیسا موقع ہو ظاہر کر کے صدقہ دو یا چھپا کر دو، دونوں بہتر ہے۔ پھر بتایا کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پھر بیچ میں روک کر یہ جو آیت کری کہ ان کو ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کسی پر زور زبردستی نہیں ڈال سکتے، اللہ جس کو ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا تو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ صرف مختلف انداز میں سمجھا سکتے ہیں، اب وہ خرچ کریں یا نہ کریں وہ اپنے فائدے اور نقصان کے مالک ہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انفاق ہو۔ پھر اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ کس پر خرچ کرو، تو آیا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ۔ یہ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں، ان کے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، نا واقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے۔ دیکھیں یہ سورج جو ہے مدنی ہے، وہاں کون فقراء میں ہیں؟ مہاجر، جو مہاجر صحابہ ہیں، خاص طور سے اصحاب صفہ تو سب سے پہلے آئیں گے۔ تو فرمایا ان پر خرچ کرو، کیونکہ ان کو روکے رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بھی دستہ بھیجنا ہوتا تھا انہی میں سے لوگ جاتے تھے، تو یہ اللہ کی راہ کے لیے روکے رکھے جاتے تھے۔ تو فرمایا ان پر خرچ کرو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ خودداری کے ساتھ رہتے ہیں، یہ چمٹ کر کسی سے نہیں مانگتے، لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو علامتوں سے پہچان لو اور ان پر صدقہ کرو، وہ زبان پر نہیں لاتے۔ پھر آگے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات میں، دن میں، ظاہر کر کے یا چھپا کر، اللہ ان کو اجر دے گا۔ اب آگے پھر ربا یعنی سود کا ذکر آ رہا ہے۔ ابھی تک ہم دیکھیں انفاق کی بات چل رہی تھی، اب انفاق کی ضد کیا ہے؟ کنجوسی۔ انفاق مطلب خرچ کرنا اور کنجوسی مطلب روک لینا، بخل۔ تو بخل کا سبب کیا ہے؟ ربا، ربا یعنی سود۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ربا کھاتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے۔ بتایا ایسی ہے کہ جس کو شیطان نے چھو دیا ہو وہ بالکل پاگل ہو گیا ہو۔ تو تمثیل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ ربا کھانے والا دن رات ایک کیا اسی کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گنہگاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی تمثیل سے، مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ربا کھانے والا کیسا ہوتا ہے۔ ربا کھانے والا دن رات ایک کیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی دن رات دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے، جیسے شیطان نے اس کو باولا بنا دیا، اس کو سکون نہیں ملتا، نہ رات میں نہ دن میں، ہر وقت وہ مال بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے ہے، بے بھی تو ربا کی طرح ہے، بے کو تو تم جائز قرار دیتے ہو اور ربا کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص معاوضہ کے بعد اگر باز رہا تو جو کچھ بھی پہلے کھا چکا اب اس کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن معاوضہ آنے کے بعد پھر سودی نظام، سودی کاروبار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ربا کی بڑھوتری روک دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آیت نمبر 278، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا ربا اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔
अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मालदार थे, उस ज़माने में सारा कारोबार सूद ही का तो था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे पहले अपने ख़ानदान का सूद माफ़ करता हूँ। तो यहाँ फरमाया जा रहा है जो कुछ है छोड़ दो, और अगर तुम नहीं छोड़ोगे इस हुक्म के आने के बाद तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। ये आयत जो है ये फ़तह मक्का के वक्त तकरीबन नाजिल हुई है। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ रख दिया तफसीरी पहलू से। ये आयत बहुत बाद में नाजिल हुई, इसमें दो राय नहीं, लेकिन यहाँ तरतीब कलाम एक ख़ास बात चल रही है, इस वजह से इसको यहाँ रख दिया गया। 3 बुनियादें हैं जो आज मगरिब इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है। एक तो ये कि इस्लाम मसावात का कायल है, वो मसावात के कायल नहीं है। इस्लाम में कोई ज़ात, बरादरी, ख़ानदान नहीं, सबको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद कहता है इस्लाम। रंग, नस्ल, भेदभाव कुछ भी नहीं। और दूसरी उसकी बुनियाद जो इस्लाम की अदल पर है। सूद पर वो जो है बंदिश लगाता है। सूद नाइंसाफ़ी पर मबनी है, जुल्म पर मबनी है, बर्बरियत पर मबनी है। इस वजह से सूदी निज़ाम को इस्लाम बॉयकॉट करता है। तीसरी बुनियाद क्या है? औरतों को इस्लाम हुकूक देता है, औरतों को मुकाम देता है। इस्लाम ज़ालिमाना इक़्तिदार का खात्मा चाहता है, और इस्लाम यही कहता है कि ज़ालिमाना इक़्तिदार का खात्मा करो ताकत के जरिए। अगर तुम्हें ताकत में असर आ जाए तो इसका नाम क्या कहते हैं? इसका नाम जिहाद है। इसका जिक्र अब आगे आ रहा है, इसी के ज़िम्न में ये सब आयतें आ रही। आगे है कि और अगर एक शख्स तंगी वाला है तो उसकी फराखी तक मोहलत दो, और अगर माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। कुरान मजीद एक चीज़ कहता है, कर्ज किसी ने लिया है और अगर उसके पास लौटाने के लिए नहीं है, एक मुद्दत के लिए उसने वादा किया था, अब वो उस टाइम पर अदा नहीं कर पा रहा है, तो मोमिनों को मोहलत देनी चाहिए। फिर अगर काफ़ी मोहलत के बाद भी न दे पाए तो फिर उभारा जा रहा है कि तुम सदका कर दो, उसका कर्ज माफ़ कर दो। आयत नंबर 282 है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। ये बहुत लंबी आयत है। जब तुम आपस में एक मुकर्रर मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसे लिख लो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिखे, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे। जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है उसे लिखना चाहिए, और वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे कर्ज हो, और उसे अपने रब अल्लाह से डरना चाहिए, और लिखवाते वक्त वो मकरूज़ उसमें से कोई चीज़ कम ना करे। लेकिन अगर वो जिसके ज़िम्मे कर्ज है नादान या कमज़ोर हो या लिखवा ना सकता हो तो उसको उसका जो मुख्तार इंसाफ के साथ लिखवाए, और तुम अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द ना मिले, मैसर ना हो, तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाही दें जिन्हें तुम गवाहों के तौर पर पसंद करो। ये इसलिए कि एक औरत अगर भूल जाए तो उनमें से दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाह जब बुलाए जाएं तो वो इनकार ना करें। और मामला छोटा हो या बड़ा, उसे मुकर्रर मुद्दत के साथ लिखवाने में सुस्ती ना करो। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है और गवाही के लिए ज़्यादा दुरुस्त तरीक़ा है, और इस तरह तुम्हारे शक में पड़ने का इम्कान भी कम रह जाता है। हाँ, तुम आपस में नकद जो तिजारती लेन देन करो उसे ना लिखा जाए तो तुम पर कोई हरज नहीं, और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और लिखने वाला और गवाह को सताया ना जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी, और अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह तुम्हें ये सिखाता है, यानी अहकाम सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब कर्ज के लेन देन का जिक्र आ रहा है। जिक्र था यहाँ पर, देखें इसके बीच में जो अटक जाते हैं लोग, 2 औरतों की गवाही और एक मर्द के बराबर। जो लोग कुरान को कुफ़ार के नुक्ते नज़र से देखते हैं, हो सकता है उनको एम्बेरसमेंट हो और वो सोचें माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि अल्लाह को इस मिसाल की क्या ज़रूरत थी। अब वो क्रिटिसाइज़ करेंगे इस्लाम पर, अब वो कहेंगे कुरान औरतों का दुश्मन है, औरतों को डिग्रेड किया जाता है। अल्लाह ताला को किसी बचाव करने वाले की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह के रसूल ने पहुंचाया, हमको उसे मानना है चाहे इसके पीछे कुछ भी हो। आगे देखें आयत नंबर 283। आगे भी मजीद कर्ज ही की बात है। और अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला न मिले तो कोई चीज़ गिरवी रहन के तौर पर कब्जे में दे दी जाए। और अगर तुम में से कोई दूसरे पर एतबार करे तो जिस शख्स पर एतबार किया गया हो उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस अदा कर दे, और अपने रब अल्लाह से डरे, और तुम गवाही न छुपाओ। और जो शख्स गवाही छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनहगार है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। समझने की बात है कि कर्ज अदा कर देना चाहिए। मकरूज़ मौत से पनाह मांगें कि ए अल्लाह जब हम मरें किसी का कर्ज हमारे ज़िम्मे ना हो, और ए अल्लाह जो मकरूज़ हैं गैब से उनकी मदद फरमा, उनका कर्ज अदा करवा दे।
اور دوبارہ پھر کبھی قرض لینے کی نوبت نہ آئے، آمین۔ شہید کے بارے میں دیکھیں آتا ہے کہ شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے نا، اگر اس پر قرض نہ ہو تو اے اللہ یہ قرض کی مصیبت کبھی نہ ڈالنا، نکال دے اللہ ان کو، جو ہمارے چاہنے والے اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، اس سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو مدد فرما دے ان کی۔ آیت نمبر 284 دیکھیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، اگر دل کی بات شرک کی بات ہے، نفاق کی بات ہے، بدگمانی ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے، تو دل کی بات میں پکڑ ہے۔ پھر اگر دین کو لے کر شرمندگی ہے تو پھر پکڑ ہے۔ یہ سب خیالات دل کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو حساب لے گا، کس نیت سے کس سوچ سے وہ یہ سب کام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حساب اس کی جزا و سزا طے کرے گا۔ اب آگے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی بہت فضیلت آتی ہے، ہم ان کو رات میں سونے سے پہلے پڑھیں، جو بھی وقت ہمارے لیے آسان ہو ہم پڑھ لیں۔ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہے سمعنا، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم بہت کیوں کیا کیسے ان سب چکروں میں نہ پڑیں، ہے نا، ہم بال کی کھال نہیں نکالیں، ہم یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسے دین کی بات آئے گی، اپنا جو اندر شک و شبہ ہو رہا ہے وہ ہم اندر اپنے علم کو سوچتے ہوئے اس کو مٹائیں، لیکن کٹ حجتی والا ہمارا انداز نہ ہو، ہماری زبان پہ بے ساختہ ہو، سمعنا واطعنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 286 ہے، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہے نا، ان نسینا، یا اللہ جو بھول چوک میں ہو گیا، جو جذباتی پن میں ہو گیا، اللہ جو جلد بازی میں ہو گیا، جو کم سمجھی کی وجہ سے ہو گیا، اے اللہ جو اب تک ہم بے سوچی سمجھی زندگی گزار رہے تھے، اللہ جو ہو گیا، ان سب کے اثرات سے، ان سب کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی پر ہمیں اس طرح ان سب چیزوں پہ مت پکڑنا، گرفت نہ کرنا ہماری۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ عفو عنا، یا اللہ نرمی سے کام لینا، اللہ مغفر لنا، ہمیں معاف کر دینا، ورحمنا، ہم پر رحم فرمانا۔ اللہ کچھ لکھ بھی لیا ہو اس کو مٹا دینا، اللہ اگر سامنے پہنچ بھی جائے تو ہنستے ہوئے ہٹا دینا کہ نہیں ابھی کاپی تمہاری نہیں چیک ہوگی، معاف کر چکا ہوں میں۔ آگے شروع ہوتی ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے فضائل ہیں حدیث میں بہت سارے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے 2 بادل یا 2 کالے سائبان جس میں روشنی چمکتی ہو، یا قطار باندھی ہوئی چڑیوں کی 2 ٹکڑیوں کی طرح ہیں، آگے آگے آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اس سورہ میں شریعت کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملے گا۔ سورۃ بقرہ میں تو شریعت کے بہت سارے احکام تھے، دعائیں بہت ساری ملیں گی یہاں، اور اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، جو وہ کہتے ہیں کہ بیٹے تھے نعوذ باللہ، اس کی تردید کی جائے گی، اور اسلام ایک اکیلا دین ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اس کی بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر زور ہے اس سورہ میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ بتایا جائے گا اس سورہ میں۔ غیر مسلموں کے نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم ہے، اور اس سورہ کے آخر میں احد پر تبصرہ آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ سورۃ آل عمران۔
الف لام میم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، سچا کرنے والا اس چیز کو جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کا صحیح انٹروڈکشن، صحیح تعارف اللہ تعالیٰ خود ہی کروا سکتا ہے۔ اس کی ہستی کا باقی کریشن سے کیسا تعلق ہے، اس کو بھی وہی خود واضح کر سکتا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سا رویہ ہے جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، اس کو بتانے کے لیے پوری کائنات کا علم درکار ہے۔ انسان کے لیے صحیح راہ عمل کا سیٹ کرنا وہی بتا سکتا ہے، جو نہ صرف انسان کو پیدائش سے موت تک جانتا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد کیا ہے۔ ایسی ہستی تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ انسان کے لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو پوری یقین کے ساتھ پکڑ لے۔ آگے ہے آیت نمبر 7 سے 9۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، پختہ ہیں، کلیئر ہیں، ٹھوس ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی تھوڑا سا اس میں ہم کو گڑبڑ ہیں، کلیئر نہیں ہیں، بہت واضح نہیں ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ انہی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کے مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن میں دیکھیں، یہ جو محکمات اور مشتبہات کی بات ہے تو دو طرح کے مضمون ہیں۔ ایک وہ جو انسان کو اس دنیا سے، انسان کی اس جو معلوم دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اس کے متعلق ہے، جیسے کہ کوئی تاریخی واقعات ہیں یا کائنات کی کوئی نشانیاں ہیں، دنیاوی زندگی کے احکام وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا تعلق وہ غیب میں ہے، جو ہم کو دکھ نہیں رہا ہے، جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو آج کے انسان کے لیے ناقابل سمجھ چیز ہے، جیسے اللہ کی صفات ہیں، جنت اور دوزخ کے جتنے بھی احوال ہیں۔ تو جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، قرآن میں محکم انداز میں ان پہ بات ہوئی ہے نا۔ اور جو دوسری قسم ہے انسان کی جو نامعلوم دنیا سے متعلق ہے، تو وہاں پہ متشابہ انداز یعنی تمثیل و تشبیہ کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ مثلا اس انسان کا ہاتھ کہا جائے، ہے نا، اور اللہ کا ہاتھ۔ تو جو لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ متشابہ آیتوں کا مفہوم بھی اس طرح سیٹ کرنے لگتے ہیں جس طرح محکم آیتوں کا مفہوم سیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے فطری دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش ہے۔ اس قسم کی کوشش کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی ہمیشہ بھٹکتا رہے اور کبھی منزل پر نہیں پہنچے، کیونکہ انسان کے ہاتھ کو مطلب جیسے اسپیسیفکلی سمجھنا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اپنی جو ہماری یہ عقل ہے اس کے ساتھ ہم ایک دم مطلب متعین طور پہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہو جائیں، جس طرح راستہ میں پھسلن ہوتی ہے، سلپ کرتے ہیں راستے میں، اسی طرح عقل کے سفر کی بھی پھسلن ہوتی ہے۔ عقل کی پھسلن یہ ہے کہ کسی معاملے کو آدمی اس کے صحیح رخ سے نہ دیکھے، کسی چیز کی حقیقت آدمی اسی وقت سمجھتا ہے جبکہ وہ اس کو اس رخ سے دیکھے جس رخ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی اور رخ سے دیکھنے لگے تو پھر ممکن ہے کہ وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکے اور غلط فہمیوں میں پڑ کر رہ جائے۔ تو سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اس راز کو جان لے کہ کس چیز کو دیکھنے کا صحیح رخ کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن میں بدر میں مٹ بھیڑ ہوئی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا انکاری تھا، منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ حق کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے تو وہ لوگوں کو ایک غیر اہم آواز معلوم ہوتی ہے۔ حق کی طرف بڑھنا ماحول سے کٹنے اور وہاں کے فائدے سے اپنے آپ کو روک لینا کے معنی میں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے فائدے کو بچانے کی خاطر حق کو نہیں مانتا، اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک تنہا دعوت کے کام میں دائی کی صف میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مگر یہ چیزیں جو انسان کو آج اہم نظر آتی ہیں، وہ فیصلے کے دن کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ ان چیزوں کی جو کچھ اہمیت ہے صرف اس وقت تک ہے جب کہ معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہے۔ جب قیامت کا پردہ پھٹے گا اور معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان ہو جائے گا تو یہ چیزیں اتنی بے قیمت ہو جائیں گی جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو دعوت دینے والا اس دنیا میں بظاہر بے زور دکھائی دیتا ہے، مگر سچائی میں وہی زور والا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ منکر بظاہر اس دنیا میں طاقتور دکھائی دیتا ہے، مگر وہ بالکل بے طاقت ہے، کیونکہ اس کی طاقت ایک وقتی فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبوت کے 14ویں سال بدر کا معرکہ آخرت میں ہونے والے واقعے کا ایک سمجھ لیں دنیاوی نمونہ تھا۔ حق کا انکار کرنے والے تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ تھے، اور حق کو ماننے والے تعداد اور طاقت میں بہت کم تھے۔ اس کے باوجود منکرین کو غیر معمولی شکست ہوئی اور حق کے پیرووں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کے پیرووں کی جانب ہوتا ہے۔ اتنے غیر معمولی فرق کے باوجود اتنی غیر معمولی فتح اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا ایک مظاہرہ ہے کہ حق اس عالم میں تنہا نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 14 سے 17 کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں اس چیز سے بہتر؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں اس کے بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے، وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو یعنی رات کے آخری حصے کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کی چیزوں میں آدمی کے لیے ظاہری کوشش رکھی گئی ہے، اٹریکشن رکھی گئی ہے۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ظاہری کشش سے، ظاہری اٹریکشن سے متاثر ہو کر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس سے اوپر اٹھ کر آخرت کی اندیکھی چیزوں کو اپنی توجہ کا سینٹر بناتا ہے۔ آدمی کو دنیا کی چیزوں میں تسکین ملتی ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی چیزیں اصل اہمیت کی ہیں۔ اس کی دلچسپیاں اور اس کی ساری کوششیں سمٹ کر بیوی، بچوں اور مال اور جائیداد کے گرد جمع ہونے لگتی ہیں۔ یہی چیز آخرت کے تقاضوں کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا روڑا ہے۔ دنیا کی چیزوں کی اہمیت کا احساس آدمی کو آخرت کی چیزوں کی طرف سے غافل کر دیتا ہے۔ دنیا میں اپنے بچوں کے مستقبل کی تعمیر میں وہ اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا بزی ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ دنیا سے ماورا بھی، دنیا کے بعد بھی کوئی ایک مستقبل آنے والا ہے جس کی تعمیر میں ہمیں فکر کرنی ہے۔ دنیا میں اپنے گھر کو آباد کرنا اس کے لیے اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کو پھر کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی گھر ہے جس کی آبادی کی فکر میں ہمیں لگنا ہے۔ دنیا میں دولت سمیٹنا اور جائیداد بنانا اس کو اتنا زیادہ قیمتی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتا کہ اس کے سوا بھی کوئی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے کو وقف کرے، لگا دے، کھپا دے۔ مگر اس قسم کی تمام چیزیں صرف موجودہ اس وقتی زندگی کی رونق ہیں، اگلی لمبی طویل زندگی میں وہ کسی کے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ ہم رب اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔
کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرمانبردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ جو شخص آخرت کی مستقل زندگی کو اپنی سوچ کا سینٹر بنائے، اس کی زندگی کیسی زندگی ہوگی، اس کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ دنیا کی رونقیں اس کی نظر میں حقیر ہو جائیں گی۔ وہ اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا، سب سے زیادہ آخرت کا لالچی بن جائے گا۔ معاملات میں وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی عدالت کو سامنے رکھ کر اپنا سارا رویہ، اپنا سارا گول سیٹ کرے گا۔ اس کے قول اور عمل میں فرق نہیں ہوگا، اس کا مال اپنا مال نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے میں خواہ کتنی مشکلیں پیش آئیں، وہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا سہارا بنے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے اس طرح پگھل اٹھے گا کہ وہ بے تابانہ اس کو پکارنے لگے گا۔ اس کی تنہائیاں اپنے رب کی صحبت میں بسر ہونے لگیں گی۔ اللہ کے آگے اس کو اپنا وجود سر سے لے کر پاؤں تک غلطی والا نظر آئے گا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، ربنا فاغفر لنا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ آیت نمبر 18 سے 22 تک۔ اللہ کی گواہی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے پوچھو، کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائیں تو انہوں نے راہ پا لی، اور اگر وہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، ان کو ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کا اپنے صحیح جگہ میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خدا، اس کا اللہ عدل کو پسند کرنے والا اللہ ہے، نہ کہ بے انصافی کو پسند کرنے والا۔ کائنات کی ہر چیز، ہر جز کامل طور پر مسلم ہے۔ مسلم مطلب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو حوالے کیے ہوئے ہے، یعنی اپنی ڈیوٹی کو اللہ کے پلان کے مطابق انجام دے رہا ہے۔ ٹھیک یہی رویہ انسان سے بھی درکار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے جو مطلوبہ جو نقشہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ قرآن کی دعوت اسی سچے اسلام کی دعوت ہے۔ جو لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا حق ہونا ان پر کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف ضد ہے۔ سیدھی طرح حق کو مان لینے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان ہی کو بند کر دیں، ہے نا، جو حق کا اعلان کر رہی ہے۔ اور اللہ کی دنیا میں ایسا ہونا پھر ممکن ہے نہیں۔ داعی حق کی زبان کو بند کرنے کے لیے ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوگا، اور جب اللہ کے عدل کا ترازو، ہے نا، کھڑا ہوگا تو وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے وہ اعمال کس قدر بے قیمت تھے جن کے بل پر وہ اپنی نجات اور کامیابی کا یقین کیے پھر رہے تھے۔ سچی دلیل اللہ کی نشانی ہے۔ جو شخص دلیل کے سامنے نہیں جھکتا وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ ایسے لوگ قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ بے سہارا ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 سے 27۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی سوائے گنے ہوئے چند دنوں کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ قرآن کی دعوت کو وہ اپنے لیے کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے۔ اپنے خود ساختہ عقائد کی بنا پر انہوں نے اپنے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرض کر لیا۔ اپنی اس نفسیات کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس حق کا اعتراف نہ کریں تو اس سے ان کی نجات خطرے میں پڑنے والی نہیں، مگر جب اللہ کے انصاف کا ترازو کھڑا ہوگا اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ وہ صرف خوش خیالیوں کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ ہر قسم کی عزت و طاقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وقت کے بڑے بڑے جس کو بے حقیقت سمجھ لیں، ہے نا، خدا چاہے تو اسی کے حق میں عزت و سربلندی کا فیصلہ کر دے۔ علم کی گدیوں پر بیٹھنے والے جس کی جہالت یا جس کے جہل کا فتویٰ دیں، چاہے تو اللہ چاہ جائے تو اسی کے ذریعے علم کا چشمہ جاری کر دے۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی عزت و طاقت کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ جو اس کو خالص اللہ کی چیز سمجھے، اور اللہ کی نظر میں اس کا سب سے زیادہ غیر مستحق اگر کوئی ہے تو وہ جو اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لے۔ اللہ اس وسیع تر کائنات میں روزانہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کرشمہ دکھا رہا ہے کہ وہ تاریکی کو روشنی کے اوپر اڑا دیتا ہے اور روشنی کو تاریکی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 32 دیکھتے ہیں، 28 سے 32۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی، اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ اعراض کریں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ مومن تمام انسانوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، مگر جب غیر مسلموں کے ساتھ دوستی مسلمانوں کے فائدے کی قیمت پر ہو تو ایسی دوستی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور بچاؤ کی تدبیر کے طور پر اگر کسی وقت ایک مسلمان یا کسی غیر مسلم کو غیر مسلموں سے وقتی تعلق قائم کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور جب نیت درست ہو تو وہ کسی کو اس کے عمل پر نہیں پکڑتا۔ تمام معاملات میں اصل قابل لحاظ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ آدمی کسی معاملے میں جو رویہ بھی اختیار کرے اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اور اس کے انصاف کے ترازو میں جو غلط ٹھہرے گا وہ اس کی سزا پا کر رہے گا۔ اللہ سے کسی انسان کی کوئی بات اوجھل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ اس نے چھپ کر کی ہو یا علل اعلان کیا ہو۔ جب امتحان کا پردہ ہٹے گا اور آخرت کا عالم سامنے آئے گا تو آدمی کے اعمال کی پوری کھیتی اس کے سامنے ہوگی۔ یہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ چیزیں جو دنیا میں اس کے نفس کی لذت بنی ہوئی تھیں، مٹھاس بنی ہوئی تھیں، وہ چاہے گا کہ وہ اس سے بہت دور چلی جائیں۔ اللہ کسی کے اسلام کو جہاں دیکھتا ہے، ہمارے اندر جو اسلام اللہ تعالیٰ تلاش کرتا ہے تو وہ ہمارا دل ہے، قلب ہے۔ مومن وہی ہے جس کا اللہ سے تعلق قلب کا ہو، قلبی محبت کی حد قائم ہو جائے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اور توجہ کے پھر مستحق بن جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے اس طرح تعلق قائم کر لے، اس سے اگر کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ اس سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ سرکشوں کے لیے بہت سخت ہے، مگر جو لوگ عاجزی کا رویہ اختیار کریں وہ ان کے لیے بڑا نرم پڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 33 سے 44۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں،
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا، بس تم اس سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی طرح، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرہ میں آتا تو وہاں رزق پاتا۔ اس نے پوچھا ہے مریم، یہ چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ حجرہ میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نبی ہوگا، نیکوں میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی طے کر دے۔ کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تم کو چن لیا کیا اور تم کو پاک بھی کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت مریم علیہ السلام کو حجرہ میں رزق پہنچایا، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آل ابراہیم میں سے ایسے صلحاء پیدا کیے جن کو اللہ کی پیغام بری کے لیے چنا جائے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کو یہ انعامات یوں ہی نہیں دیے بلکہ ان کو اس کا مستحق پا کر ایسا کیا ان کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولاد سے کمائی دھمائی کی توقعات قائم نہیں کی تھیں۔ ان کی خوشی اس میں تھی کہ ان کی اولاد اللہ کی راہ میں کتنا سرگرم ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندر اس تمنا کی پرورش کی کہ ان کی اولاد شیطان سے بچی رہے، وہ نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہوں، کسی کے اندر بھلائی دیکھ کر وہ حسد اور جلن میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ ان کے نیک جذبات کے اثر سے ان کی اولاد بھی ایسی ہوئی جو دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر قابو رکھنے والی ہوئی، وہ اللہ کو یاد کرے، بدی اور نیکی کے درمیان وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے رزق خاص سے کھلاتا پلاتا ہے اور ان کو اپنی خصوصی رحمت کے لیے پھر قبول کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 51۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبہ والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا ہے میرے رب، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا اسٹور کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہود کی نسل کو اللہ نے اس خاص منصب کے لیے چن لیا تھا
کہ ان پر اپنی ہدایت اتارے تاکہ وہ خود اللہ کے راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ مگر بعد کے زمانے میں یہود کے اندر بگاڑ آ گیا، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں وہ اس قابل نہ رہے کہ آسمانی ہدایت کے امین بن سکیں۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ امانت ان سے چھین کر آل ابراہیم کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل کو دے دی جائے۔ اس فیصلے کو لاگو کرنے سے پہلے یہود پر حجت کو کمپلیٹ کرنا ضروری تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی اتمام حجت کے لیے بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نرالی پیدائش اور آپ کو غیر معمولی معجزات کا دیا جانا اسی لیے تھا کہ یہود کو اس بارے میں کوئی شبہ نہ رہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ساتھ نہ صرف نشانیاں رکھتے تھے بلکہ وہ اتنے مؤثر اور مدلل انداز میں بولتے تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی اس طرح بولنے پر قادر نہیں تھا۔ پہلی بار جب آپ نے یروشلم کے ہیکل میں تقریر کی تو یہودی علماء آپ کی باتوں کو سن کر دنگ رہ گئے۔ یہ ان کی معجزہ نما شخصیت اور ان کی جو حیران کر دینے والے کلام ہی کا اثر تھا کہ اگرچہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے مگر آپ کے سامنے کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی، کوئی جرت نہیں تھی کہ اس پہلو سے آپ کو کوئی تانا دے کہ آپ کہ آپ بے باپ کے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہود اتنے بے حس اور اتنے سرکش ہو چکے تھے کہ انتہائی کھلے دلائل سامنے آ جانے کے باوجود انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ بذات خود اگرچہ مکمل ہے مگر وہ اسی شخص کے لیے دلیل بنے گی جو ماننے کا مزاج رکھتا ہو۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس تو لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی چھپی چھپی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، بس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے ہو۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اللہ۔ یہ ہم تم کو سناتے ہیں اپنی آیتیں اور پرحکمت مضامین۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہودی قوم میں پیدا ہوئے مگر یہود نے آپ کی نبوت نہیں مانی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور آپ کو فلسطین کی رومی عدالت میں لے گئے۔ عدالت سے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو گیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور رومی سپاہیوں نے ایک اور آدمی کو آپ کے ہم شکل پا کر اسے سولی دے دی۔ یہود کے اس جرم پر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والی قوم قیامت تک یہودی قوم پر غالب رہے گی۔ یہ یہود اور مسیحی دونوں کے ساتھ اللہ کا دنیاوی معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ اس کے علاوہ ہے جو اللہ کی عام سنت کے تحت ہوگا۔ آیت نمبر 59 سے 63۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تم اب تمہاری عورتوں کو، ہم اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ بگاڑ کرنے والوں کو، مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ مسیحی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام عام انسانوں سے بالکل مختلف پیدا ہوئے، ان کی پیدائش جو ہے عام قاعدے کے خلاف یعنی باپ کے واسطے کے بغیر ہوئی ہے۔ پھر آپ کو عام انسانوں کی طرح ایک انسان کیسے کہا جائے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کے بیٹے نہیں، نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تمہارے سوال کا جواب انسان جو پہلا انسان آدم علیہ السلام جو ان کی پیدائش تھی، جو ان کی تخلیق ہے، اس میں موجود ہے تمہارا جواب۔
تم خود یہ مانتے ہو کہ آدم سب سے پہلے انسان ہے، تو وہ بھی تو جو طریقے کے مطابق مرد اور عورت کے تعلق سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ براہ راست اللہ کے حکم کے تحت وجود میں آئے۔ پھر باپ کے بغیر پیدا ہونے کی بنا پر جب آدم اللہ کے بیٹے نہیں، تو اسی طرح باپ کے بغیر پیدا ہونے کی بنا پر مسیح کیسے اللہ کے بیٹے ہو جائیں گے؟ یمن جو ہے نزول قرآن کے زمانے میں مسیحی مذہب کا بہت بڑا سینٹر تھا۔ ان کے علماء اور پیشواؤں کا ایک وفد جو ہے 9 ہجری میں مدینہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیحی عقائد، مسیح کے جو عقیدے ہیں اس کے بارے میں بحث کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلائل ان کے سامنے پیش کیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسیح اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ ایک زندہ ہستی ہے، اس پر کبھی موت آنے والی نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی اور وہ فنا ہو جائیں گے۔ تو آپ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر وہ برابر کچھ حجتی اور بحث کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دلیل سے ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو ایک آخری چیلنج دیا جو یہاں پر ہے، آیت مباہلہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کو برسر حق سمجھتے ہو تو مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ اصلا، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ جب نجرانی عیسائی نے دیکھا تو مروب ہو گئے اور آپس میں پھر مشورہ کرنے کی پھر انہوں نے کہا ہمیں مہلت چاہیے۔ پھر علیحدہ مشورہ میں ان کے ایک عالم نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، دور نہیں کیے وہی پیغمبر ہوں۔ پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ اور ان سے ملانہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے۔ اللہ کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 64 سے 71 دیکھتے ہیں۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں، کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ حنیف تھا، یکسو تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ زبان سے اللہ کو رب کہتے ہوئے انہوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کو عملاً رب کا درجہ دے رکھا تھا۔ آیت نمبر 72 سے 76 کو دیکھتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مسلمان بھی اس سے پھر جائیں، اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر۔ کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہ وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا ہے، یا وہ تم سے تمہارے رب کی یہاں حجت کریں۔ کہو بڑھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو وہ اس کو تمہیں ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو وہ تم کو ادا نہ کرے، سوائے یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، یہ سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہود کا ذہن تاریخی روایت کے اثر سے یہ بن گیا تھا کہ جو ہمارے گروہ میں ہیں وہ ہدایت پر ہے، اور جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ ہدایت سے خالی ہے۔ جو لوگ حق کو اس طرح گروہی سمجھ لیں
سیکٹ میں بانٹ لیں، وہ ایسی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے گروہ کے باہر ظاہر ہوئی ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب میں موڑتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت و نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، اس واسطے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے؟ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اور بندوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو اللہ کی شریعت کی طرف سے اس پر ڈالی گئی ہیں، تھوپی گئی ہیں۔ یہ ایک پابند زندگی ہے جس کو عہد کی زندگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس زندگی پر قائم ہونے کے لیے نفس کی آزادیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنے فائدوں اور مصلحتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اس وعدے کی زندگی کو وہی شخص نبھا سکتا ہے جو نفع اور نقصان سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس کو اختیار کرے۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ نفس پر چوٹ پڑے یا دنیا کا فائدہ جو ہے خطرے میں نظر آئے تو وہ عہد خداوندی کو نظر انداز کر دے اور اپنے فائدوں اور مصلحتوں کی طرف جھک جائے، اس نے گویا آخرت کو دے کر دنیا خریدی۔ جب آخرت کے پہلو اور دنیا کے پہلو میں سے کسی ایک کو لینے کا سوال آیا تو اس نے دنیا کے پہلو کو ترجیح دی۔ جو شخص آخرت کو اتنی بے قیمت چیز سمجھ لے وہ آخرت میں اللہ کی عنایتوں کا حقدار کس طرح پھر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب کرنا جو یہ کہ کتاب میں الفاظ کو تروڑ موڑ کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بدترین جرم ہے کہ آدمی اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے کہی ہی نہ ہو۔ آیت نمبر 81 سے 91 دیکھتے ہیں، اور جب اللہ نے پیغمبروں کا عہد لیا، جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو سچا ثابت کرے ان پیش گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس جو شخص پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پا لینا ایک ابدی حقیقت کو پانا ہے، یہ پوری کائنات کا ہم سفر بننا ہے۔ جو لوگ اس طرح اللہ کو پالیں وہ ہر قسم کے پریجڈس سے، ہر قسم کے تعصبات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ حق کو ہر حال میں پہچان لیتے ہیں، چاہے اس کا پیغام اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے بلند ہو یا اسماعیلی پیغمبر کی زبان سے۔ مگر جو لوگ فرقہ پرستی کی سطح پر جی رہے ہوتے ہیں، ان کو حق کی صورت میں صرف اس وقت
نظر آتا ہے جبکہ وہ ان کے اوپر اپنے گروہ کے کسی فرد کی طرف سے آئے، تب وہ حق کو سمجھتے ہیں، او یہ میرے سیکٹ کے لوگوں کی بات ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اگر ان کے گروہ سے باہر کسی شخص کو اپنے پیغام رسانی کے لیے اٹھائے تو ایسا پیغام ان کے ذہن کا حصہ نہیں بنتا۔ ایسے لوگ خواہ اپنے کو ماننے والوں میں شمار کریں، مگر اللہ کے یہاں کہتے ہیں ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا نام نہ ماننے والوں میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو اپنے گروہ کی نسبت سے جانا، نہ کہ اللہ کی نسبت سے جانا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب بدترین جرم ہے۔ ایسے لوگ آخرت میں اتنے ذلیل ہوں گے کہ اللہ اس کے تمام مخلوقات ان پر لعنت کرے گی۔ الحمدللہ، یہ تھا تیسرا جز۔ بہت معافی میری گردن کی تکلیف کی وجہ سے میں نے بہت بریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ عملت السوء وجهلت نفسي فاغفر لي۔